बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं अपने बिस्तर पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी। जर्सी का खौफ तो कदरे कम हो चुका था, मगर अब मगरमच्छ का खौफ मुझ पर पूरी तरह सवार था। और ये कैसे हो सकता है कि ख्वाब में मगरमच्छ मुझे काट ले? हो सकता है मुझे होश में लाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया हो। मैंने खुद को तसल्ली दी और बिस्तर पर दराज हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद की और नींद की आगोश में चली गई। एक बार फिर वही सब कुछ होने लगा जिससे मैं खौफ खा रही थी। मैं चीख रही थी और मगरमच्छ मेरी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, एक तरफ से आती हुई नीली सी शुआ मगरमच्छ से टकराई और मगरमच्छ का वजूद पानी में बिखर गया। मैंने चीखना बंद किया और मगरमच्छ को पानी में बिखरता देखने लगी। मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो शुमाइल खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो चलता हुआ मेरे करीब आया। इतना क्यों डर गई थी? उसने मेरे करीब आते हुए कहा, फिर उसी झील किनारे जा बैठा। मैं अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर डर जाओगी। उसने मुझे सहमी हुई देखकर कहा, मगर मैं खामोश ही रही। नाराज हो? शायद वो जान गया था कि मैं उसकी इस हरकत पर रंजीदा हूँ। मैंने तो ये सब तुम्हें होश की दुनिया में लाने के लिए किया था। अगर मुझे पता होता कि इसका रिएक्शन ये होगा तो कोई कांटा ही चिबो देता। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। अब फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा सारा खौफ उतर गया है। उसने मुझे हंसता हुआ देख लिया और जवाब में वो भी हल्का सा मुस्कुराया, मगर फिर अचानक से उसकी हंसी काफूर हो गई और कुछ सोचने लगा। वो पानी में अपने अक्स में खोया हुआ था। मुझे शरारत सूझी और मैंने कुछ सोचकर एक छोटा सा कंकर उसके सामने पानी में डाला। कंकर गिरने की वजह से पानी में हलचल सी मच गई और साथ साथ उसका अक्स भी हिलने लगा। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए एक बड़ा ही अजीब शेर बोला। शेर सुनकर बेएख्तियार उसे दाद देना पड़ी। मेरा सारा खौफ ज़ाइल हो गया और मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। क्यों बुलाया था तुम्हारे सरदार ने? मैंने उससे सवाल किया। शुमाइला, सरदार को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं एक आदमजादी से मोहब्बत करने लगा हूँ। उसने मुझे खबरदार किया है कि आइंदा तुमसे ना मिलो, वरना हम तुम्हें अपने कबीले से निकाल देंगे। और मजीद ये कि उसके बाद अपने अच्छे बुरे के तुम खुद जिम्मेदार हो। मगर मैं अपने कबीले वालों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। उसने अपने पर बीते हालात मेरे सामने रखे। शुमाइल, क्यों किया तुमने ये सब? तुम जानते भी हो कि हमारा मिलाप मुमकिन नहीं। मोहब्बत की हद तक तो हम साथ रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने उसे समझाया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो मेरी मोहब्बत में पागल बनता जा रहा था। मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ आया था। मेरे साथ रहोगे? मगर किस तरह? मैंने हैरान होते हुए कहा। ऐसे ही जैसे तुम रहती हो, मगर तुम बेफिक्र रहो। मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। बस इतना समझ लेना कि हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। मगर मैं इतना ही कह पाई। देखो शुमाइला, अब तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वो बच्चे की तरह जिद करने लगा। मगर तुम मेरे ख्वाब में ही क्यों आते हो? आम हालात में क्यों नहीं मिलते? जो बात मेरे जहन में खटक रही थी वो मैंने कह डाली। वो इसलिए कि मैं समझता था कि तुम डर जाओगी। चूंकि अब हमारी दोस्ती हो गई है, इसलिए कल सुबह मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। बस इतना करना, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। अब मैं चलता हूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है और तुमने कॉलेज भी जाना है। उसने उठते हुए कहा। साथ में मैं भी खड़ी हो गई। और हाँ, ये लो। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। काली डोरी में काला स्याह नगीना था। ये क्या है? मैंने वो लेते हुए कहा। दोस्ती का पहला तोहफा। इसे अपने गले में डाल लेना, उसने बताया। तुम खुद ही डाल दो, मैंने शरारत से कहा। और कहते ही नगीना मेरे हाथ से गायब था। मैं हैरान नगीने को तलाश करने लगी। कहाँ गया वो स्याह नगीना? तुम्हारे गले में, उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने गले पर हाथ मारा। नगीना मेरे गले में मौजूद था। ये सब कैसे हुआ? मैंने हैरत से कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक जिन हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ? उसने मुझसे सा जवाब दिया और एक तरफ को जल दिया।
مگر تم جاؤ گے کہاں؟ تم تو اپنا قبیلہ چھوڑ آئے ہو، میں نے اسے روکنا چاہا۔ شمائلہ، یہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں پر بھی رہ لوں گا، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ سب میرا مسکن ہے۔ جب تم سے ملنے کو دل چاہے گا تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ اب تمہیں اٹھ جانا چاہیے کیونکہ صبح ہو چکی ہے۔ مگر میں کیسے بیدار ہو سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں نے حیرانگی سے کہا۔ بس تم اپنی آنکھیں بند کرو اور جب میں کھولنے کے لیے کہوں تو کھول دینا۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، شمائلہ اپنی آنکھیں کھولو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز سنائی دی، شمائلہ آپ ہی اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ نائلہ پکار پکار کر مجھے جگا رہی تھی۔ نائلہ کی آواز پر میں نے اپنی آنکھیں کھولی، روزمرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا اور عذرا کا ویٹ کرنے لگی۔ آج عذرا لیٹ تھی، ورنہ تو وہ ٹائم سے پہلے ہی آ جاتی تھی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جو کہ وہ کہہ کر گیا تھا۔ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، بس تم اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میرے دل میں خیال گزرا، کیوں نہ اسے یاد کیا جائے، وہ اپنی باتوں میں کس حد تک سچا ہے۔ ابھی میں نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، شمائلہ کیسی ہو؟ عذرا دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ عذرا، آج تم اتنی لیٹ کیوں ہو؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ شمائلہ، آج بھی میرا دل نہیں تھا کالج جانے کا، پھر سوچا تم اکیلی نہیں جا پاؤ گی، اس کمبخت گاما چرسی کی وجہ سے، یہی سوچ کر چلی آئی۔ ہم پر اس چرسی کا خوف سوار تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم دونوں ہی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، ہمیں وہ چرسی کہیں بھی نظر نہ آیا اور ہم خیر و عافیت سے کالج پہنچ گئی، مگر اس کا خوف ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہی رہا۔ ہو سکتا ہے واپسی پر ہمارا راستہ روک لے، اور اب یہ خوف کہ واپسی پر کیا بنے گا۔ عذرا کا حال بھی میری طرح تھا، وہ بھی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر عذرا کو دیکھا، وہ مجھے دیکھنے لگی، ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی اور پھر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ اس چرسی نے ہماری سوچوں پر بھی پہرا لگا دیا تھا، کچھ سوچنا ہمارے لیے دوبر ہو گیا تھا۔ رہ رہ کر چرسی ہمارے دلوں میں اپنا خوف مسلط کرتا رہا، گویا کہ ہم گھر جانے کے لیے پل صراط سے گزر رہی تھی۔ سارا ٹائم ایسے ہی خوف میں گزر گیا۔ کالج سے نکلتے وقت ہم نے ایک نظر اپنے اطراف میں ڈالی اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ہم دونوں ہی نظریں جھکائے تیز تیز چل رہی تھی۔ مشکل سے ہم نے 5 منٹ کا راستہ طے کیا تھا کہ اچانک ہمارے سامنے کوئی آیا۔ ہم نے نظریں اٹھائی تو وہی منحوس چرسی گاما دیدے پھاڑے ہم دونوں کو گورے جا رہا تھا۔ عذرا نے پھر مجھے ایک نظر دیکھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو اب کیا کریں۔ اچانک ہی میرے دماغ میں شمائل کا خیال کوندا، جب میری ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں آ جاؤں گا۔ میں اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ نہ جانے کیوں خود بخود میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اور میرا ایک ہاتھ اس نگینے سے جا لگا جسے میں فراموش کر چکی تھی کہ پر اصرار طریقے سے وہ میرے گلے میں موجود تھا، اور میں شمائل شمائل پکارنے لگی۔ عذرا نے تو یہ سمجھا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند ہونے والا سین چل رہا ہے۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں مسلسل شمائل شمائل پکار رہی تھی۔ عذرا مجھے استحا دے کر گھبرا سی گئی، ممکن ہے اس کی نظر چرسی پر بھی ہو۔ وہ مجھے جھنجھوڑنے لگی، شمائلہ شمائلہ۔ عذرا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر اس کے ساتھ ایک اور آواز بھی سنائی دی، شمائلہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ میری طرف موجود تھا، بالکل وہی تھا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، مگر میں جواب میں مسکرا نہ سکی۔ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میرے بلانے پر وہ کافی خوش ہے، شاید وہ مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ عذرا اور چرسی اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ شمائل، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، میں نے اسے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی ہنسی اس کے چہرے سے کافور ہو گئی، وہ غضبناک سا ہو گیا۔ جہاں پر عذرا حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، وہاں وہ چرسی بھی حیران تھا کہ یہ شمائل شمائل کیا لگا رکھی ہے۔ ارے چھوکری، کس سے بات کرتی ہے؟ اور یہ شمائل کون ہے؟ تیرا باڈی گارڈ ہے؟ اس نے کہکہا لگایا اور عذرا کو زور سے دھکا دیا کہ وہ پہلے کی طرح پیچھے جا گری۔ گرتے ہی عذرا کی چیخ نکل گئی۔ اب میری باری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف ہاتھ بڑھا تھا، میں نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی شمائل نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا
جیسے دور پھینکنا چاہتا ہو، اور پھر ایسا ہی کیا۔ شمائل نے اسے دیوار کی طرف ایسے اچھال دیا جیسے دودھ پیتا بچہ ہو۔ چرسی دیوار سے ٹکرایا، ہمیں اس کی دردناک چیخ سنائی دی۔ چرسی زمین پر گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی تکلیف نظر انداز کر کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جس نے اسے اٹھا کر پھینکا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شمائل ایک بار پھر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، شاید دوبارہ اٹھا کر پھینکتا، مگر نہیں۔ شمائل نے جاتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ تھپڑ اتنے زور سے پڑا کہ چرسی پھر زمین پر آ گرا۔ یقیناً اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ چرسی ابھی تک بخلاہٹ کا شکار تھا کہ وہ کون ہے جو مجھے اتنی بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سامنے آؤ۔ مجھے چرسی کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں اتنے زور سے ہنسی کہ مجھے دیکھ کر عذرا کو بھی حیرت ہوئی۔ شمائل نے اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ اس پر لاتوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ تب تک عذرا بھی میرے کاندھے کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور چرسی کو کڑاہتا ہوا دیکھ کر اشارے سے پوچھنے لگی کیا ماجرا ہے، کیونکہ شمائل اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا پتا چلتا تھا کہ کوئی چرسی کو پیٹ رہا ہے۔ چرسی زور زور سے آوازیں لگانے لگا، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مگر عجیب بات تھی، جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ایک نظر اس پر ڈالتا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتا، ناٹک کرتا ہے سالا، چرس بھی پی کر پاگل ہو رہا ہے۔ چرسی مار کھا کر ادموا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترسا آنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر شمائل کو آواز دی، شمائل بس کرو۔ شمائل کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا، مگر ایک بار پھر اسے طیش آیا۔ اس نے چرسی کو ایک ٹھوکر ماری، چل معافی مانگ ان سے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا اور پھر وہ چرسی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بہن جی معاف کر دو، آئندہ تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ اوئے ایسے معافی نہیں ملے گی، چل پیر پکڑ۔ یہ سنتے ہی وہ میرے پیروں میں آ گرا۔ میں نے شمائل کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اسے چلتا کرے۔ اوئے چل اٹھ، اگر آئندہ ان کا یا کسی کا بھی راستہ روکا تو جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب دفع ہو جائے ادھر سے۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ ارد گرد ڈالی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے شمائل کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا، جس نے ہمیشہ کے لیے اس چرسی سے ہماری جان چھڑا دی، اور ساتھ میں حیرت بھی تھی کہ ایک جیتا جاگتا شمائل میرے سامنے کھڑا تھا، اور پھر یہ کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا۔ ٹھیک ہے شمائل، تم جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً غائب ہو گیا۔ پہلی بار کسی جن کو میں نے ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ آؤ عذرا چلتے ہیں۔ عذرا جو ابھی تک حیرت کدہ بنی وہ سب کچھ دیکھتی رہی جو ہوتا رہا، اچانک میری آواز سن کر چونک سی گئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد عذرا بول ہی پڑی، شمائلہ یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا۔ مجھے تو یہ سب کچھ عجیب ہی لگا۔ وہ کون تھا جس نے اس چرسی کو اٹھا کر پھینکا اور پھر وہ چیختا بھی رہا؟ مجھے تو ایسے لگا کہ اندیکھے ہاتھ اس پر چابک برسا رہے تھے، اور پھر کس طرح وہ تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے مجبور کیا ہو، اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا کس طرح پلٹ کر بھاگنے لگا تھا اور دیکھنے لگا تھا کہ کوئی عجیب چیز اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ عذرا نے اپنی حیرت کا اظہار کیا اور ایک ساتھ بہت سارے سوال کر ڈالے۔ عذرا اب میں تمہیں کیا بتاؤں، اتنا ہی کافی نہیں کہ اس چرسی سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ میں نے عذرا کو ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں شمائلہ، مجھے بتاؤ کہ یہ کیا اسرار تھا، اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تم نے کسی کا نام بھی لیا تھا۔ ہاں یاد آیا، شمائل۔ تم نے شمائل کو پکارا تھا۔ کون تھا یہ شمائل؟ اور پھر مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھو عذرا، اگر میں تم سے کہوں کہ وہ ایک جن زادہ تھا تو تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، اس لیے ابھی تم گھر جاؤ، پھر کبھی تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ عذرا مزید اصرار کرتی ہمارا گھر آ گیا اور میں ٹیک کیئر بائی کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور مجبوراً عذرا کو آگے بڑھنا پڑا۔ عذرا کی عادت تھی کہ جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں جان نہ لے اسے سکون نہیں ملتا۔ وہ ضرور میرے گھر کا طواف کرنے آئے گی اور جان کر رہے گی کہ یہ کیا اسرار تھا۔ آج میں بڑی خوش تھی اور میری یہ خوشی ممی نے بھی بھانپ لی تھی۔ لگتا ہے آج ہماری بیٹی کچھ زیادہ ہی خوش ہے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ عذرا کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ نائلہ بھاگتی ہوئی آئی۔ شمائلہ آپی، میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو کیا ہے؟ وہ سمیر بھیا کا فون آیا تھا۔ نائلہ نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔
ہاں تو کہہ رہے تھے تمہارے سمیر بیا کیا؟ میں نے جھک کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمیر جو کہ میرے ماموں کا لڑکا تھا وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں، ابھی وہ کل آ رہے ہیں، نائلہ نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ساری خوشی پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ یہ سن کر میں قدرے پریشان ہو گئی۔ مگر تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے نائلہ کو ڈانٹا۔ ابھی بس ایسے ہی، وہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، نائلہ نے رکتے رکتے کہا۔ وہ مجھے اچھے نہیں لگتے اور تمہیں؟ میں نے نائلہ سے پوچھا۔ مجھے بھی، نائلہ نے میری تقلید کی۔ اچھا اب تم جاؤ، میں آتی ہوں، میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ مما کیا سمیر کا فون آیا تھا؟ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر تمہیں کس نے بتایا؟ نائلہ نے بتایا ہے، میں نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مما کیوں آ رہے ہیں وہ ہمارے گھر؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ ویسے گھومنے پھرنے کے لیے کچھ دن رہ لے گا ہمارے گھر، بھئی تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ جیسے ممی نے میرے دل کی بات جان لی ہو۔ نہیں مما، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اور ہاں بیٹی، تمہاری مامی نسیم کہہ رہی تھی کہ اگر سمیر کو شمائلہ پسند آ گئی تو دونوں کی شادی کر دیں گے، اپنے بچے ہیں، دونوں خوش رہیں گے۔ اب میں سمجھی وہ کیوں آ رہا ہے، مطلب یہ کہ اب وہ مجھے پسند کرنے آئے گا۔ مجھے تو ابھی سے پسند نہیں ہے، بھلا وہ مجھے کیا پسند کرے گا؟ یہ ممانی نسیم بنا جو جی میں آئے کہہ دیتی ہیں، میں نے خون بھیج کر کہا۔ کچھ کہا بیٹی نے؟ ہاں مما، میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی پھپھو کا گھر ہے، جب جی میں آئے آ سکتے ہیں۔ اچھا مما، میں اپنی کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، عذرا آئے تو اسے میرے کمرے میں ہی بھیج دینا، میں نے کھانے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سمیر آئے گا اور اپنے ذوق میں ایسی باتیں کرے گا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مقبول کہلاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ خوبصورت ہونے کی بنا پر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، مگر سمیر تو گنگریالے بال، گول مٹول سر، بڑے بڑے سے اور موٹے ہونٹ، اگر میں مسلسل اسے دیکھتی رہوں تو مجھے متلی آنے لگتی ہے، بدن میں جھرجھری کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اس گھر میں ڈیرا ڈالے گا اور جانے کا نام نہیں لے گا۔ کس طرح اس سے جان چھڑائی جائے، ایسے ہی باتیں سوچتی میں چھت کو گھورتی رہی کہ اچانک مجھے شمائل کا خیال آیا۔ کیوں نہ شمائل سے اس معاملے میں کچھ مدد لی جائے، کیونکہ اب ہماری دوستی ہو گئی تھی اور عام حالات میں وہ مجھ سے مل بھی لیا تھا۔ کس طرح اس نے ہماری اس جرسی سے جان چھڑائی تھی، ضرور وہ سمیر سے بھی جان چھڑا دے گا۔ بس یہی کچھ سوچ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے تصور میں شمائل کو یاد کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے شمائل کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ شمائل وہی معصوم سی مسکراہٹ لیے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بھی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ شمائل سے میری ملاقات ایسی سچویشن میں ہوئی تھی کہ مجھے حیران ہونے کا موقع بھی نہ مل سکا، ورنہ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ جس سے میں کبھی خواب میں ملتی رہی وہ میری زندگی میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ سب باتیں اب میرے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ شمائلہ کیا سوچ رہی ہو؟ شمائل کی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں شمائل، میں سوچ رہی ہوں کہ کہیں پھر سے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ میں نے اپنی سوچوں کا محور اس کے سامنے رکھا۔ کیا پھر سے کوئی کانٹا چبھوں کیا؟ شمائل نے شرارت سے کہا۔ اور ہاں، اس دن والا واقعہ بھول گئی کیا، وہ چرسی اور اس کی پٹائی؟ شمائل نے مزید کہا۔ او ہاں، تم نے بھی اس چرسی کی خوب پٹائی کی، اب وہ دوبارہ گلی میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو تمہارا رستہ نہیں روکے گا۔ اس نے میری بات مکمل کی اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ ہاں یاد آیا شمائل، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں نے اپنی ہنسی پر قابو کرتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وہ ہمارے ماموں کا لڑکا سمیر آ رہا ہے۔ جانتا ہوں، اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول دیا۔ مگر تم، ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم انسان نہیں ہو۔ اچھا آگے بولو۔ اور وہ کچھ دن یہاں رکے گا، میں چاہتی ہوں کہ وہ 2 دن سے زیادہ نہ رکے۔ میں نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ مگر تم اس کے یہاں رہنے سے اتنی پریشان کیوں ہو؟ شمائل، شاید تم نہیں جانتے، وہ آدمی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتا ہے۔ میں اس کی موجودگی میں کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے، میرے سامنے خود کو مجنوں بنائے رکھتا ہے، ایسی چکنی چھپڑی باتیں کرتا ہے کہ بس کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو۔ میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، آنے دو اسے، ایسے حل نکالیں گے کہ دوبارہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، کیا کرتا ہوں بس دیکھتی جانا۔
اتنے میں ممی کی آواز سنائی دی، شمائلہ بیٹی یہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری دوست عذرا آئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے ممی کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہو مما، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ عذرا آئے تو میرے کمرے میں بھیج دینا، اور آپ ہیں کہ بتائے چلی آئی، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اچھا بیچ دیتی ہوں۔ ممی نے ایک نظر سارے کمرے پر ڈالی جیسے وہ کسی وجود کو تلاش کر رہی ہوں، مگر شمائل میرے سامنے بیٹھا انہیں نظر نہ آیا اور وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں شمائل سے مزید باتیں کرتی، عذرا کمرے میں داخل ہوئی۔